अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस का, और इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम न्यूक्लियस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आउटलाइन को देखते हैं। तो हमने आउटलाइन में डिफ़ाइन करना है न्यूक्लियस को, फिर अकरेंस बताएंगे, लोकेशन, और नंबर 4 के ऊपर स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर में कुछ सब हेडिंग है। न्यूक्लियर एनवेलप की बात होगी, न्यूक्लियोप्लास्ट, न्यूक्लियोलस, क्रोमेटन और फिर क्रोमोसोम की बात करेंगे। और आखिरी जो मेन हेडिंग होगी न्यूक्लियस में वो फंक्शन की होगी। तो चलें सबसे पहले आगाज़ लेते हैं हम डेफिनेशन से और न्यूक्लियस को डिफ़ाइन करते हैं। तो न्यूक्लियस को डिफ़ाइन किया जाता है कुछ इस तरह से कि डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है सेल का, जो कंट्रोल करता है सेल की तमाम एक्टिविटीज़ को। तो इस सेल की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने वाले ऑर्गेनल को हम नाम देते हैं न्यूक्लियस ऑफ द सेल। तो जिस तरह ब्रेन हमारी एक्टिविटीज़, बॉडी एक्टिविटीज़ कंट्रोल करता है, वैसे ही न्यूक्लियस जो है वो सेल की एक्टिविटीज़ कंट्रोल करता है। तो इस तरह न्यूक्लियस को एक टाइटल भी देते हैं कि इसको कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। अब दूसरी जो हेडिंग है वो अकरेंस की है। तो न्यूक्लियस जो है ये हम क्लास 9 से जानते हैं कि ये प्रेजेंट है यूकैरियोट्स में, और एब्सेंट के अंदर ट्रू प्रॉपर न्यूक्लियस जो है वो मौजूद नहीं होता। तीसरी सब हेडिंग जो है वो लोकेशन की है। तो लोकेशन में ये है कि चूँकि ये यूकैरियोट्स में है तो यूकैरियोट्स में ही फ़र्क देखेंगे। तो जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल में चूँकि सेंटर पे एक लार्ज वैक्यूल पड़ा होता है, इसलिए प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस है और जो बाकी ऑर्गेनल्स हैं वो दीवार की तरफ, साइड की तरफ पुश्ड हो जाते हैं। उनको एक पुश फोर्स मिलती है ड्यू टू द सेंट्रल लार्ज वैक्यूल। तो प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस है वो साइड पे मौजूद होता है, लेकिन एनिमल सेल में और बाकी जो फंगल सेल वगैरह है, अलगल सेल है, उनके अंदर चूँकि लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इस तरह से नहीं होता, तो वहाँ पे ये जो न्यूक्लियस है ये सेल के सेंटर पे मौजूद होता है। अच्छा, एक और बात आपको बता दूँ, जो न्यूक्लियस है आम तौर पे एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस मौजूद होता है, लेकिन कुछ सेल्स हैं जो डाइकैरियोटिक भी हो सकते हैं, यानी उनमें 2 न्यूक्लियस है। कुछ सेल हैं जो पॉलीन्यूक्लिएटिक हो सकते हैं, पॉलीन्यूक्लिएटेड यानी बहुत सारे न्यूक्लियाई। तो न्यूक्लियस के लिए कैरियन का वर्ड भी यूज़ होता है। तो पॉलीकैरियोटिक या पॉलीन्यूक्लिएटेड। मोनोन्यूक्लिएटेड वो होंगे जिनमें एक न्यूक्लियस होगा, डाई न्यूक्लिएटेड वो होंगे जिनमें 2 न्यूक्लियस होंगे, पोली न्यूक्लिएटेड वो सेल्स होंगे जिनमें बहुत सारे न्यूक्लियाई मौजूद होंगे। तो ये उनका नंबर भी वेरी करता है। और एक और आपके साथ बात शेयर कर दूं कि हमारे जो मेच्योर रेड ब्लड सेल्स हैं उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, और इसी तरह से प्लांट में जो सीव ट्यूब सेल्स हैं, मेच्योर सीव ट्यूब सेल्स, उनके अंदर भी न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। तो इन बातों के बाद अब हम स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। न्यूक्लियस में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और अंडरस्टैंडिंग के हवाले से भी, वो स्ट्रक्चर का है। तो स्ट्रक्चर में मुख्तलिफ सब हेडिंग्स में पहली सब हेडिंग जो है वो न्यूक्लियर एनवेलप की है। तो सबसे पहले हम न्यूक्लियर एनवेलप का इंट्रोडक्शन लेते हैं, फिर इसके फीचर्स को कवर करेंगे। तो न्यूक्लियर एनवेलप, जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ये डबल मेम्ब्रेन कवरिंग है। डबल मेम्ब्रेन कवरिंग है न्यूक्लियस की, या दूसरे लफ्ज़ों में ये बाउंड्री है न्यूक्लियस की। इससे पहले भी हमने 2 डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स पढ़े हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। ये तीसरा डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है। तो ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है, इसकी जो मेम्ब्रेन्स हैं ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे जनरल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है, यानी लिपिड बाइलेयर और उसके अंदर एम्बेडेड प्रोटीन्स। यहाँ इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियर एनवेलप की, दैट इज़ कवर्ड विद राइबोसोम, उसके साथ राइबोसोम अटैच्ड होते हैं, और साथ ही जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी फिजिकली कनेक्टेड होती है। इसके अलावा न्यूक्लियर एनवेलप के क्या फीचर्स हैं वो नीचे मैंने सब हेडिंग्स के अंदर जो है वो लिख दिए हैं। तो पहला फीचर जो है न्यूक्लियर एनवेलप का वो पेरी न्यूक्लियर स्पेस है। जैसे मैं बात कर रहा था कि इससे पहले हमने 2 डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल पढ़े, माइटोकॉन्ड्रिया उसकी भी 2 मेम्ब्रेन्स में स्पेस है, इसी तरह से क्लोरोप्लास्ट उसके भी दोनों मेम्ब्रेन्स में स्पेस है, और तीसरे नंबर पे न्यूक्लियस हम पढ़ रहे हैं डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल, इसकी भी दोनों जो मेम्ब्रेन्स हैं उसके दरमियान में स्पेस मौजूद है। और न्यूक्लियस के केस में उसको नाम देते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। तो इसको इसी तरह से डिफाइन करेंगे, इट इज़ द स्पेस बिटवीन द 2 मेम्ब्रेन्स ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप, और ये फ्लूइड फिल्ड होती हैं। अब दूसरा जो फीचर है न्यूक्लियर एनवेलप का वो न्यूक्लियर पोर्स हैं। पोर्स होल पोर्स, सुराख। तो जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो पोरस होता है, उसमें पोर्स हैं। तो पोर्स इन न्यूक्लियर एनवेलप आर टर्म्ड एज नोन एज न्यूक्लियर पोर्स, और ये ख़ास तरह की स्पेशलाइज्ड प्रोटीन के बने होते हैं जिनको न्यूक्लियोपोरन प्रोटीन्स बोला जाता है। ये सिंपली न्यूक्लियोपोरन कह सकते हैं। जिस जगह पे न्यूक्लियोपोर मौजूद है वहाँ पे दोनों मेम्ब्रेन्स इंटरकनेक्टेड होती हैं, और जहाँ पे न्यूक्लियोपोर नहीं है वहाँ दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान में गैप और स्पेस
اسی طرح موجود رہتا ہے. اور یہ جو پورز ہیں نیوکلیئر پورز یہ ریگولیٹ کرتے ہیں ایکسچینج آف مٹیریلز کہ ان کے درمیان میں نیوکلس اور سائٹوپلازم کے درمیان میں جو ایکسچینج آف سبسٹینسز ہے اس کو ریگولیٹ کرتے ہیں اور اس ایکسچینج کو ہم نیوکلیو سائٹوپلازمک ایکسچینج کہتے ہیں. اور اگلی ہماری سب ہیڈنگ یہی ہے نیوکلیو سائٹوپلازمک ایکسچینج. تو یہ کیا ہے؟ جیسے اوپر میں نے بتایا کہ اٹ از ایکسچینج آف مٹیریلز بٹوین دا نیوکلس اینڈ سائٹوپلازم. نیوکلیس اور سائٹوپلازم میں چیزوں کا مٹیریلز کا ایکسچینج ہے، تبادلہ ہے. اور اس میں کیا کیا چیزیں ایکسچینج ہوتی ہیں تو ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ نیوکلس سے سائٹوپلازم میں کیا جاتا ہے. تو نیوکلس سے RNA کے سب یونٹس جو ہیں وہ سائٹوپلازم میں جاتے ہیں. رائبوسومل پروٹینز جو ہیں وہ نیوکلس سے سائٹوپلازم میں جاتی ہیں. اس کے علاوہ اب بات کر لیتے ہیں کہ سائٹوپلازم سے نیوکلس میں کیا آتا ہے. تو بہت ساری پروٹینز، مثال کے طور پہ DNA پولیمریز ایک انزائم ہے جو DNA بناتا ہے. اس کے علاوہ کاربوہائیڈریٹس، بہت سارے کیمیکل سگنلز، اس کے علاوہ لپڈس جو ہیں یہ بھی موو کرتی ہیں فرام سائٹوپلازم ٹو نیوکلس. اس طرح سے یہ ٹو وے جو کنیکشن ہے، ٹو وے ٹرانسپورٹ ہے بٹوین دا سائٹوپلازم اینڈ نیوکلس، یہ کنٹینیو رہتی ہے. اس کے علاوہ جو اسمال مالیکیولز ہیں وہ ایزیلی ڈیفیوز کر جاتے ہیں، کراس کر جاتے ہیں نیوکلیئر پورز کو اور وہ نیوکلس کے اندر چلے جاتے ہیں. یہ نیوکلس سے باہر سائٹوپلازم میں آ جاتے ہیں. لیکن جو لارج مالیکیولز ہیں ان کے لیے مسئلہ ہوتا ہے. تو لارج مالیکیولز کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے ایک حل یہ نکالا ہے کہ جس مالیکیول کو نیوکلس سے باہر بھیجنا ہو تو نیوکلس کے اندر اس مالیکیول کو ٹیگ کر دیا جاتا ہے. وہ ٹیگ جو ہے وہ امائنو ایسڈ کی سیکوینس ہوتی ہے جس کو سگنل سیکوینس کہتے ہیں. اور یہ ہر مالیکیول کے لیے پھر اسپیسیفک ہوتی ہے. تو اسپیسیفک سگنل سیکوینس امائنو ایسڈ کی اس کی ٹیگنگ کر دی جاتی ہے اس مالیکیول کے اوپر جس کو ٹرانسپورٹ کرنا ہے نیوکلس سے باہر. اسی طرح جس مالیکیول کو نیوکلس کے اندر بھیجنا ہے، انسائڈ موو کرنا ہے سائٹوپلازم سے، اس کے اوپر بھی امائنو، اگر وہ لارج مالیکیول ہے تو اس کے اوپر اسپیسیفک امائنو ایسڈ جو ہیں ان کی سیکوینس جو ہے وہ ان دا فارم آف سگنل اس کی ٹیگنگ کر دی جاتی ہے. تو جب وہ مالیکیول پہنچتا ہے نیوکلیو پورن کمپلیکس کے پاس، جو پورز کی پروٹین ہے نیوکلیو پورن ان کے کمپلیکس کے پاس پہنچتا ہے، تو نیوکلیو پورن پروٹینز اس مالیکیول، اس لارج مالیکیول کے اوپر موجود اس اسپیسیفک سگنل سیکوینس کو ریکگنائز کرتی ہیں اور پھر اکارڈنگلی نیوکلیو پور کا جو سائز ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے، انکریز ہو جاتا ہے اور اس لارج مالیکیول کو الاؤ کیا جاتا ہے کہ وہ موو ان اور موو آؤٹ کر سکے ود دا ہیلپ آف نیوکلیو پورن. اور یہ جو ایکسچینج آف مٹیریلز ہے بٹوین سائٹوپلازم اینڈ نیوکلس، یہ پیسو ٹرانسپورٹ بھی ہو سکتی ہے اور ان سم کیسز یہ ایکٹیو ٹرانسپورٹ بھی ہوتی ہے. نیکسٹ جو فیچر ہے نیوکلیئر انویلپ کا وہ نیوکلیئر لیمینا ہے. نیوکلیئر لیمینا کیا چیز ہے؟ یہ نیٹ ہے، جال ہے، نیٹ لائک ارینجمنٹ ہے، ایرے ہے، ایرے مطلب ارینجمنٹ. تو اٹ از نیٹ لائک، جال کی طرح ایک ارینجمنٹ ہے پروٹین فلامنٹس کی. اور یہ پروٹین فلامنٹس کا یہ جو نیٹ ہے، یہ جال ہے جس کو ہم نیوکلیئر لیمینا کہہ رہے ہیں، ہوتا کہاں ہے؟ اٹ از پریزنٹ انر سائڈ آف دا نیوکلیئر انویلپ. لیکن جس جگہ پہ نیوکلیئر پورز ہوں گے اس جگہ کے اوپر یہ جو ایرے ہے نیوکلیئر لیمینا یہ موجود نہیں ہوگا. لیکن جہاں نیوکلیئر پورز نہیں ہے اس جگہ کے اوپر نیوکلیئر لیمینا نیچے موجود ہے. اس نیوکلیئر لیمینا کا کام ہے کہ یہ پرووائڈ کرتا ہے میکینیکل سپورٹ ٹو دا نیوکلس، اور جس سے نیوکلس کی جو شیپ ہے اسپیسیفک وہ مینٹین رہتی ہے. نیچے جو ڈائیگرام ہے اس کے اندر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ابھی تک ہم نے جو فیچر پڑھے ہیں نیوکلیئر انویلپ کے وہ کہاں کہاں موجود ہیں. تو سب سے پہلے آؤٹر میمبرین یہ موجود ہے، آؤٹر میمبرین، پھر انر میمبرین اندر طرف اس طرف لیبلڈ ہے. پھر آپ دیکھ لیں نیوکلیئر پور کمپلیکس کو، تو یہ مختلف نیوکلیئر پور کمپلیکس ہیں جس کو میں نے سرکل کر دیا. آؤٹر میمبرین کے ساتھ جو ہے وہ رائبوسوم اٹیچڈ ہوتے ہیں. پھر اس کے علاوہ آؤٹر میمبرین جو ہے وہ رف اینڈوپلازمک ریٹیکولم کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہے، تو رف اینڈوپلازمک ریٹیکولم کا کنیکشن بھی شو کر دیا. اس کے علاوہ نیوکلیئر لیمینا جو اوپر ابھی ہم بات کر رہے تھے، تو یہ نیچے آپ کو ایرے نظر آ رہا ہوگا فلامنٹس کا، پروٹین فلامنٹس کا. یہ وہاں پہ تو موجود نہیں ہوں گے جہاں پہ آپ دیکھ لیں ایک یہ نیوکلیئر پور موجود ہے، تو اس جگہ پہ نیچے کوئی ایرے موجود نہیں ہے، خالی ہے. لیکن جہاں پہ پور نہیں ہے وہاں پہ یہ ایرے جو ہے وہ موجود ہے. تو اوپر جیسے ہم نے کہا کہ جہاں پور ہوگا وہاں نیوکلیئر لیمینا
نہیں ہوگا. تو یہ وہ فیچرز ہیں, وہ کمپوننٹس ہیں جو نیوکلیئر انویلپ کے ہیں. اب ہم نیکسٹ پارٹ کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کو واپس ڈائیگرام میں ریفر کریں گے. نیوکلس کا جو نیکسٹ پارٹ ہے, نیکسٹ کمپوننٹ ہے, وہ نیوکلیئر پلازم ہے. نیوکلیئر پلازم کو دو سب ہیڈنگ میں نے ڈیوائڈ کر دیا ہے. ایک اس کی کیمیکل نیچر ہے, تو کیمیکلی نیوکلیئر پلازم از مکسچر آف پروٹینز, مثال کے طور پہ اسٹون, نان اسٹون پروٹینز اور کچھ اور بھی ہوتی ہیں. اس میں انزائمز بھی ہیں, مثال کے طور پہ ڈی این اے پولیمریز جس کا پہلے بھی ذکر آیا, انزائم ہے اور ڈی این اے سنتھسائز کرتا ہے. آر این اے پولیمریز ہے جو آر این اے سنتھسائز کرتا ہے فرام دا ڈی این اے. اس کے علاوہ فری نیوکلیوٹائڈز بھی نیوکلیئر پلازم میں ہوتے ہیں, میٹل آئنز بھی ہوتے ہیں جیسے کہ میگنیشیم آکسائڈ کا آئن ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ جو نیوکلیئر پلازم میں اس کی کمپوزیشن سائٹوپلازم کی کمپوزیشن سے تھوڑی بہت ویری کرتی ہے, ڈفرینٹ ہوتی ہے. جہاں تک بات نیوکلیئر پلازم کی فزیکل نیچر کی ہے, تو فزیکلی جو نیوکلیئر پلازم ہے یہ ٹرانسپیرنٹ ہے, لائٹ اس کو کراس کر جاتی ہے, اور یہ سیمی فلوئڈ ہے یعنی جیلی لائک ہے, نہ تو پراپر سالڈ ہے نہ پراپر فلوئڈ ہے, درمیانی شیپ ہے, سیمی فلوئڈ یعنی جیلی لائک. تیسرا جو کمپوننٹ ہے نیوکلس کا وہ نیوکلیولس ہے. اس کو بھی سب ہیڈنگ میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. سب سے پہلے اس کو ڈیفائن کریں گے. تو نیوکلیولس کیا ہے؟ یہ نان میمبرینس یعنی میمبرین لیس اسٹرکچر ہے کس کا؟ نیوکلس کا, جہاں پہ کیا ہوتا ہے رائبوسوم سنتھسائزڈ ہوتے ہیں. تو نیوکلیولس وہ پارٹ ہے, وہ کمپوننٹ ہے نیوکلس کا جو رائبوسوم کو سنتھسائز کرتا ہے. تو رائبوسوم کو سنتھسائز کرنے والے اس کمپوننٹ آف دا نیوکلس کو ہم نیوکلیولس کہتے ہیں. اور جب انٹرفیز ہے تو انٹرفیز میں یہ نیوکلیولس اپیئر ہوتا ہے, لیکن جب سیل جو ہے وہ ڈویژن کے لیے جاتا ہے تو ڈیورنگ دا ڈویژن یہ جو نیوکلیولس ہے یہ ڈس اپیئر ہو جاتا ہے. اب بات کرتے ہیں اس کے نمبر کی. تو مختلف جو نیوکلیائی ہیں ان کے اندر اس کا نمبر مختلف ہو سکتا ہے. تو ایک نیوکلس کے اندر ایک بھی نیوکلیولس ہو سکتا ہے اور ایک سے زیادہ نیوکلیولائی ہو سکتے ہیں. جہاں تک بات اس کے سٹرکچر کی ہے تو اس کے دو ڈسٹنکٹ ریجنز ہیں نیوکلیولس کے. نیوکلیولس کنسسٹ آف ٹو ریجنز, ایک پیریفرل ہے باہر والا آؤٹر, اور پھر ایک اس کا سینٹرل ریجن ہے. جو آؤٹر پیریفرل ریجن ہے یہ گرینولر ہے, یعنی یہاں پہ گرینز موجود ہوتے ہیں انزائمز کے, جو ایک جب ان کا کلیکشن ہوتی ہے ایک جگہ پہ وہ موجود ہوتے ہیں تو انڈر دا مائکروسکوپ وہ گرین کی طرح اپیئر ہوتے ہیں, تو ہم اس کی نیچر کو گرینولر نیچر کہہ دیتے ہیں. اور یہاں پہ یہ جو آؤٹر پیریفرل ریجن ہے جس کو گرینولر کہہ رہے ہیں, اٹ کنٹینز رائبوسومل سب یونٹس. تو رائبوسومل سب یونٹ سے بھی اس کی جو اپیئرنس ہے وہ گرینولر نظر آتی ہے انڈر دا الیکٹران مائکروسکوپ. اب جو اس کا سینٹرل ریجن ہے وہ فائبرل ہے, یعنی وہ فائبر کی طرح داغوں کی طرح نظر آتا ہے, اینڈ اٹ کنٹینز رائبوسومل آر این اے اینڈ رائبوسومل ڈی این اے. اس سے پہلے آپ نے رائبوسومل آر این اے کا نام تو سنا ہوگا. تین طرح کے مین آر این اے ہم نے پیچھے بھی ایک لیکچر میں ذکر کیا تھا, ٹرانسفر آر این اے, رائبوسومل آر این اے اور میسنجر آر این اے. تین طرح کے آر این اے, ویسے 100 سے زیادہ ٹائپس ہیں لیکن تین مین آر این اے مالیکیولز. لیکن یہ جو آر این اے رائبوسومل ڈی این اے ہے جس کو آر ڈی این اے لکھا ہے, یہ آپ نے پہلی دفعہ نام سنا ہوگا. رائبوسومل ڈی این اے وہ ہوتا ہے جو رائبوسوم بنواتا ہے. اب رائبوسوم کے بننے کے لیے پروٹینز چاہیے, رائبوسوم کا سب یونٹ بننا ہے, رائبوسوم کا لارج یونٹ بننا ہے, رائبوسومل آر این اے بننا ہے, تو اس کی جینز ڈی این اے پہ ہونی چاہیے نا. تو جو ڈی این اے کا وہ پارٹ جو رائبوسوم کو, رائبوسومل کمپوننٹس کو انکوڈ کرتا ہے, کوڈنگ موجود ہے, جینز جہاں پہ موجود ہیں, ڈی این اے کا وہ پارٹ, وہ پورشن رائبوسومل ڈی این اے کہلاتا ہے. تو آپ رائبوسومل ڈی این اے کو ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ یہ ڈی این اے ہے دیٹ انکوڈز دا سنتھسس آف رائبوسومل کمپوننٹس, دی کمپوننٹس آف رائبوسومس. نمبر ڈی کے اوپر اس کا فنکشن ہے, جو چوتھا پارٹ ہے اس کا ڈی فنکشنز. تو فنکشن میں نیوکلیولس جیسے اوپر بات کی, تو نیوکلیولس از دا سائٹ, اٹ از دا فیکٹری آف رائبوسوم سنتھسائز. رائبوسوم جو ہیں وہ سنتھسائز ہوتے ہیں نیوکلس کے اندر, نیوکلیولس والی جگہ پر. نیکسٹ ہم بات کریں تو اس کو ایک اور سٹرکچر آپ کے سامنے ہے, یہ نیوکلس ہے, نیوکلس کے اندر آپ کو یہ نیوکلیولس نظر آ رہا ہے جس کو ابھی ہم نے پڑھا. پھر نیوکلیو پلازم کے اوپر بات ہو چکی, وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ نیوکلیئر پور اور نیوکلیئر انویلپ کا آلریڈی ہم ذکر کر چکے ہیں. موسٹ امپورٹنٹ پارٹ جو ہے وہ کرومیٹن اور کروموسوم. اب کرومیٹن اور کروموسوم میں سب سے پہلے ذکر کریں گے کرومیٹن کا. تو جو کرومیٹن ہے
یہ ڈیفائن کیا جاتا ہے یا ڈسکرائب کیا جاتا ہے اس کو ایز اے تھن تھریڈ لائک، ٹھیک ہے، باریک دھاگے کی طرح یہ اسٹرکچر ہے جو بنا ہوا ہے ڈی این اے سے، اور ڈی این اے کے ساتھ ایسوسیٹڈ پروٹینز جن کے اندر اسٹون پروٹینز ہیں، وہ پروٹینز جو ڈی این اے کے ساتھ بانڈڈ ہوتی ہیں، اٹیچڈ ہوتی ہیں، انہیں اسٹون پروٹینز کہتے ہیں۔ تو اسٹون پروٹین پلس ڈی این اے یہ ایک لوز تھریڈ لائک جو اسٹرکچر بناتے ہیں اسے کرومیٹن کہا جاتا ہے۔ اور جب سیل ڈویژن ہونی ہوتی ہے تو ڈیورنگ دا پروسیس آف سیل ڈویژن کرومیٹن کے جو فائبرز ہیں یہ کنڈینس ہوتے ہیں ڈیورنگ سیل ڈویژن، اور یہ سیپریٹ ڈسکریٹ کنڈینس اسٹرکچر بناتے ہیں جن کو کروموسومز بولا جاتا ہے۔ اور نیکسٹ ہم کروموسوم کو ہی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ کروموسوم جو ہیں ان لائک دا کرومیٹن، کروموسوم جو ہیں وہ تھک ہیں اور یہ راڈ لائک ہوتے ہیں، اور کروموسومز کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو اونلی ویزیبل ان ڈیوائڈنگ سیلز، نان ڈیوائڈنگ سیلز کے اندر جو جینیٹک مٹیریل ہے وہ کرومیٹن کی فارم میں ہوتا ہے، اور ڈیوائڈنگ سیلز میں وہی جینیٹک مٹیریل چینج ہو جاتا ہے ان دا فارمز آف کروموسومز، کروموسوم کی شیپ میں، شکل میں۔ اب نیکسٹ ہے کہ ایک ٹپیکل کروموسوم جو ہے اس کے کیا پارٹس ہیں، تو ٹپیکل کروموسوم کے ڈفرینٹ پارٹ میں سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں کرومیٹڈس کا۔ تو ایک ٹپیکل جو کروموسوم ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ 2 کرومیٹڈس لگے ہوتے ہیں، اور یہ 2 کرومیٹڈس جو ہیں یہ آپ کرومیٹڈس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سٹرینڈز ہیں کروموسوم کے، یہ کروموسوم کے آپ کہہ لو آرمز ہیں کروموسوم کے، یا کروموسوم کے آپ سٹرینڈز ان کو کہہ سکتے ہو۔ اب نیکسٹ پارٹ جو ہے کروموسوم کا وہ سینٹرومیئر ہے۔ سینٹرومیئر وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ دونوں کرومیٹڈس آپس میں اٹیچ ہوتے ہیں۔ ایک جو کروموسوم ہے اس کے 2 کرومیٹڈس جس پوائنٹ پہ ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں وہ پوائنٹ آف اٹیچمنٹ سینٹرومیئر کہلاتا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ سینٹرومیئر کروموسوم میں کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے، یہ ایک اسپیسیفک لوکیشن ہوتی ہے جہاں پہ 2 کرومیٹڈس آپس میں جڑ رہے ہیں۔ کروموسوم کا وہ پارٹ جو ہے وہ تھن اپیئر ہوتا ہے، تو کروموسوم کا وہ تھنر پارٹ جہاں پہ اس کا سینٹرومیئر موجود ہو، ویئر سینٹرومیئر از پریزنٹ، وہ تھن پارٹ از ٹرمڈ ایز پرائمری کنسٹرکشن۔ تو پرائمری کنسٹرکشن جو ہے اور کچھ نہیں ہے، کنسٹرکٹ ہونا، سکڑنا، نیرو ڈاؤن ہونا، تو اس جگہ پہ کروموسوم جو ہے وہ نیرو ڈاؤن ہوا ہے، تھن ہوا ہے، تو وہ جو تھنر پارٹ ہے کروموسوم کا اگر وہاں پہ سینٹرومیئر موجود ہے، سینٹرومیئر پوائنٹ آف اٹیچمنٹ آف دا 2 کرومیٹڈس، 2 کرومیٹڈس کا جو پوائنٹ آف اٹیچمنٹ سینٹرومیئر اگر وہ اس تھنر پارٹ میں موجود ہے تو پھر ہم اسے نام دیتے ہیں پرائمری کنسٹرکشن کا۔ تو پرائمری کنسٹرکشن کے بعد اب ہم ذکر کر لیتے ہیں کائنیٹوکورس کا، تو یہ بھی انہی کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے۔ ایچ جو سینٹرومیئر ہے، 2 سینٹرومیئرس 2 کرومیٹڈس ہیں، تو 2 کرومیٹڈ جس پوائنٹ پہ جڑے ہوئے ہیں وہ سینٹرومیئر ہے۔ ہر کروموسوم کا ایک سینٹرومیئر ہے، دوسرے کروموسوم میں بھی ایک سینٹرومیئر ہے، کیونکہ ٹپیکلی ایک جو کروموسوم ہے جو ایک نارمل کروموسوم ہے اس کے 2 کرومیٹڈس ہوتے ہیں۔ یہاں کچھ ایکسیپشنز پڑھیں گے جہاں ایک کرومیٹڈ بہت ہی شارٹ ہوتا ہے، لیکن جنرل جو ہم بات کر رہے ہیں اس میں یہ جو کروموسوم ہے اس کے 2 کرومیٹڈس ہیں، تو ان کا جو پوائنٹ آف اٹیچمنٹ ہے وہ سینٹرومیئر کہلاتا ہے۔ تو کوئی جتنے بھی کروموسوم ہو ان کا جو سینٹرومیئر ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ 2 پلیکس آف دا پروٹینز اٹیچڈ ہوتے ہیں۔ پلیک کہتے ہیں آپ کہہ لیں کمبینیشن کو، جڑنے کو، کویگولیٹ کرنے کو، کمبائن ہونے کو۔ تو پروٹینز کے 2 کمبینیشنز یا پلیگز یا ایگریگیشنز آپ کہہ لیں وہ سینٹرومیئر کے ساتھ اٹیچڈ ہوتے ہیں۔ سینٹرومیئر کے ایک طرف بھی ایک پروٹین کا ایگریگیشن موجود ہے، دوسری طرف بھی پروٹین کا ایگریگیشن موجود ہے، اور پروٹین کے یہ پلیگز ایگریگیشن ان کو کائنیٹوکورس بولا جاتا ہے۔ یہ جو کائنیٹوکورس ہیں یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتے ہیں، سینٹرومیئر کے ایک طرف کائنیٹوکور ہے اور اس کے دوسری طرف اپوزٹ سائڈ پہ بھی ایک کائنیٹوکور موجود ہے۔ چونکہ سینٹرومیئر پرائمری کنسٹرکشن میں لائی کرتا ہے تو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کائنیٹوکورس آر اورینٹڈ آن اپوزٹ سائڈس آف دا پرائمری کنسٹرکشن۔ پرائمری کنسٹرکشن میں ایک طرف کائنیٹوکور اور اس کے اپوزٹ دوسرا کائنیٹوکور موجود ہے۔ کائنیٹوکور آپ نے 9th میں بھی پڑھے ہیں چیپٹر نمبر 5 مائٹوسس اور میوسس میں، یہ وہ سائٹ ہے جہاں سپنڈل فائبرز آ کر اٹیچڈ ہوتے ہیں۔ تو ایک کائنیٹوکور کے ساتھ ایک سپنڈل فائبر اٹیچ ہوگا، دوسرے کائنیٹوکور کے ساتھ دوسرا سپنڈل فائبر اٹیچڈ ہوگا، اور ایسا ہوتا ہے ان دا پروسیس آف سیل ڈویژن۔ جس طرح پرائمری کنسٹرکشن تھی اسی طرح سیکنڈری کنسٹرکشن بھی ہے، اور سیکنڈری کنسٹرکشن اسی طرح
طرح کنسٹرکشن کا مطلب ہے نیرو ہونا، سکڑنا، تو سارے کروموسوم میں نہیں لیکن کچھ کروموسومس میں جو کرومیٹڈز ہیں وہ ایک اور پوائنٹ پہ بھی نیرو ڈاؤن ہوئے ہوتے ہیں، آپس میں پوائنٹ آف اٹیچمنٹ بناتے ہیں، تو وہ جو سیکنڈ پوائنٹ آف اٹیچمنٹ ہے، سیکنڈ پوائنٹ آف یونین ہے، اس کو سیکنڈری کنسٹرکشن کہیں گے. سم کروموسومز may have another point of union or along the length of the chromatids. That point of union, that point of attachment is known as secondary constriction. Primary constriction وہ ہوگی جس کے اندر سینٹرومیئر موجود ہوگا. اب یہ جو سیکنڈری کنسٹرکشن ہے اس کو ایک اور نام بھی دیتے ہیں اور یہ نیوکلیئر آرگنائزر کہلاتا ہے. یہ جو سیکنڈری کنسٹرکشن ہے اٹ از آلسو نون ایز نیوکلیئر آرگنائزر. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جو نیوکلیئر آرگنائزر والا پارٹ ہے اٹ گیو رائز ٹو نیوکلیولائی ڈیورنگ دا انٹرفیس. وہ جو ہم نے بات کی تھی کہ ڈیورنگ دا پروسیس آف سیل ڈویژن جو نیوکلیولس ہے وہ ڈس اپیئر ہو جاتا ہے اور پھر جو انٹرفیس آتا ہے تو نیوکلیولس ری اپیئر ہو جاتا ہے. تو ڈیورنگ دا پروسیس آف ایٹ دا اسٹیج آف انٹرفیس وہ جو نیوکلیولس ری اپیئر ہو رہا ہے تو اس میں رول ہے اس سیکنڈری کنسٹرکشن کا جو کہ نیوکلیئر آرگنائزر ہے اور یہ ری اپیئر کرواتا ہے، گیو رائز کرتا ہے، فارم کرتا ہے نیوکلیولائی کو یا نیوکلیولس کو اگر سنگولر میں بات کریں تو. ایٹ لیسٹ ون پیئر آف ہومولوگس کروموسومس ہیو نیوکلیئر آرگنائزر. اب سیلز کے اندر جو کروموسومس ہیں اگر ہم بات کریں یوکریوٹس کی تو یوکریوٹس میں جو کروموسومس ہیں موسٹلی پیئرڈ ہوتے ہیں، کچھ ایکسیپشنس ہیں لیکن موسٹلی جو کروموسوم ہے وہ پیئرڈ ہیں. ایک کروموسوم جو ہے وہ کروموسوم فار ایگزامپل 1 ہے تو وہ فادر سے آ رہا ہے تو 1 کی ایک کاپی جو ہے مدر سے آ رہی ہوگی. سر کروموسوم نمبر 2 ہے وہ فادر سے آ رہا ہے تو کروموسوم نمبر 2 کی ایک کاپی جو ہے مدر سے آ رہی ہوگی. تو یہ جو پھر ایک ہی سیل میں زائگوٹ میں جب مدر سے آنے والا کروموسوم اور فادر سے آنے والا کروموسوم ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کو ہومولوگس کروموسوم کہتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم دیکھیں تو 23 پیئرز آف ہومولوگس کروموسومز ہیں. ان 23 پیئرز آف ہومولوگس کروموسوم میں یہ ٹوٹل پیئرز آف ہومولوگس کروموسوم میں ایک پیئر آف ہومولوگس کروموسوم ایسا لازمی ہوتا ہے جس پہ نیوکلیئر آرگنائزر موجود ہوتا ہے تاکہ وہ انٹرفیس میں نیوکلیولس کو دوبارہ سے فارم کر سکے. اب نیکسٹ پارٹ جو ہے وہ کروموسوم سے ریلیٹڈ وہ سیٹلائٹ کا ہے. تو جن کروموسوم میں سیکنڈری کنسٹرکشن موجود ہوتی ہے تو ان میں سیکنڈری کنسٹرکشن سے جو نیکسٹ پارٹ ہے وہ نوب کی طرح اپیئر ہوتا ہے، ایک نوب کی طرح. تو اس نوب لائک پارٹ کو سیٹلائٹ بولا جاتا ہے. اور جو نوب لائک پارٹ ہے سیٹلائٹ اس کے اندر جو موجود ڈی این اے ہے اس کو جنک ڈی این اے کہتے ہیں. نیچے یہی لکھا ہے سیٹلائٹ ریجن آف دا کروموسوم کنٹینز یوز لیس سیکوینسز آف ڈی این اے. اس سیٹلائٹ ریجن میں جو ڈی این اے کا کوڈنگ یا سیکوینسز موجود ہے وہ کوئی پروٹین انکوڈ نہیں کرتی، یا ابھی تک جو ہمیں معلوم ہے وہ یہی ہے کہ اس کا کوئی رول نہیں ہوتا، وہ یوز لیس سیکوینسز ہیں ڈی این اے کی، تو اس لیے ہم اس کو جنک ڈی این اے کہتے ہیں. سیٹلائٹ والے پورشن میں جو ڈی این اے موجود ہے وہ جنک ڈی این اے ہے. پھر نیکسٹ پارٹ جو ہے وہ ٹیلومیریز کا ہے، ٹیلومرز کا. ٹیلومیریز تو انزائم ہوتے ہیں. ٹیلومر یہ پارٹ ہے کروموسوم کا. تو یہ جو ٹیلومر پارٹ ہے کروموسوم کا یہ بالکل آخری حصہ ہوتا ہے، ٹرمینل اینڈ ہے کروموسوم کا، اس کو ہم ٹیلومرز کہتے ہیں. اور یہ ٹیلومرز جو ہیں یہ پریونٹ کرتے ہیں دو کروموسومز کو تاکہ وہ اینڈ ٹو اینڈ آپس میں جڑ نہ سکیں، کیونکہ جو ڈی این اے ہے وہ اینڈ ٹو اینڈ جو ہے وہ جڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو ضروری ہے کہ ڈی این اے اور ڈی این اے سے بنے ہوئے کروموسوم کے اینڈ کو محفوظ بنایا جائے تاکہ دو ڈی این اے کے مالیکیولز جڑ نہ سکیں. ان ادر ورڈز دو کروموسوم آپس میں اینڈ ٹو اینڈ کمبائن نہ ہو سکیں. تو اینڈ ٹو اینڈ ان کے یونین کو اٹیچمنٹ کو روکنے کے لیے پھر اینڈ پہ ٹیلومرز موجود ہوتے ہیں. نیکسٹ ٹیلومیرز کے ساتھ ہی جو کروموسوم کا اسٹرکچرل پارٹ ہے وہ ختم ہوا. اب نیکسٹ جو کروموسوم سے ریلیٹڈ ہیڈنگ ہے وہ کروموسومل سٹیننگ ہے. اسی چیپٹر کے سٹارٹ کے اندر ہم نے یہ پڑھا ہے کہ سٹیننگ کا پروسیس کس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ سیل کے جو ٹرانسپیرنٹ کمپوننٹس ہیں ان کو ویژولائز کرنے کے لیے کچھ کلرز ڈائز اپلائی کرتے ہیں، انہیں سٹین کہتے ہیں. تو کروموسوم کو ویژولائز کرنے کے لیے بھی کچھ سٹینز اپلائی ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ایسیٹو کارمین ہے اور ایسیٹو اورسن ہے. تو ایسیٹو اورسن اور ایسیٹو کارمین میں سے کوئی ایک جب آپ استعمال کر کے کروموسومز کو سٹین کرتے ہو تو کروموسوم کے کچھ پارٹ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ یہ سٹین کم لگتا ہے، وہ لیس
سٹین انٹیک کرتے ہیں یا ٹیک کرتے ہیں یا لیس سٹین ان کے ساتھ بائنڈ ہوتا ہے، تو یہ جب ان کو انڈر دا الیکٹران مائکروسکوپ دیکھتے ہیں تو جہاں سٹین کم لگا ہے وہ لائٹر کلر جو ہے وہ اپیئر ہوگا، اور ان ایریاز کو جو لائٹر ان کلر اپیئر ہوتے ہیں انہیں یو کرومیٹن کہا جاتا ہے۔ یو کرومیٹن جو ہے یہ سٹیننگ کے بیس کے اوپر کرومیٹن کا کروموسوم کا ایریا ہے کہ جب کروموسوم کو سٹین کرتے ہیں تو سٹیننگ میں جو ایریا لائٹر رہ جاتا ہے اس کے ساتھ کم سٹین لگتا ہے اسے یو کرومیٹن کہتے ہیں، اور باقی کچھ پارٹ کروموسوم کے ایسے ہوتے ہیں جہاں سٹین زیادہ بائنڈ ہوتا ہے اور وہ ڈارکر اپیئر ہوتے ہیں، اور ان ڈارکر اپیئر ہونے والے پارٹ کو ہیٹرو کرومیٹن کہتے ہیں۔ اب نیکسٹ جو ہے وہ کروموسوم کا ڈائیگرام ہے، تو آلریڈی ہم اس میں ڈفرینٹ پارٹس کا ذکر کر چکے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ لیں یہ پرائمری کنسٹرکشن موجود ہے، پرائمری کنسٹرکشن میں دونوں کرومیٹرز جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں سینٹرومیر، اور یہیں پہ پروٹین کا ایگریگیشن ایک طرف بھی موجود ہے اور دوسری طرف بھی موجود ہے جس کو ہم کائنیٹوکور بولتے ہیں۔ پھر یہ پورا جو کروموسوم ہے یہ ظاہری بات ہے کرومیٹن کی کنڈنسیشن سے ہی فارم ہوا ہے، تو کرومیٹن فائبر بھی آپ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں۔ پھر سیکنڈری کنسٹرکشن ہے کہ وہ سیکنڈری ریجن جہاں پہ کروموسوم جو ہے وہ نیرو ڈاؤن ہوئے ہوئے ہیں، یا سیکنڈ پوائنٹ آف یونین ہے ان کا کرومیٹرز کا، تو سیکنڈری کنسٹرکشن ہے۔ سیکنڈری کنسٹرکشن کے بعد والا جو پارٹ ہے وہ نوب کی طرح اپیئر ہوتا ہے، اس کو سیٹلائٹ کہتے ہیں۔ سیٹلائٹ کا جو ڈی این اے ہے وہ جنک ڈی این اے کہلاتا ہے، اور بالکل جو ٹرمینل لاسٹ والا پورشن ہے وہ ٹیلومر کہلاتا ہے۔ تو آلریڈی ہم پارٹس کی بات کر چکے ہیں۔ بالکل لاسٹ میں ہم بات کریں گے کروموسوم سے ریلیٹڈ آئیڈینٹیفیکیشن کی۔ کروموسوم کو آئیڈینٹیفائی کس بیس پہ کرتے ہیں؟ تو انڈیویجول کروموسومس کو آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہو بیسڈ آن دیئر سائز اور شیپ، کیونکہ ڈفرینٹ کروموسوم کا سائز اور شیپ ویری کرتی ہے، تو ان کا سائز اور شیپ اسپیسیفک ہے، تو اس کی بیس پہ آپ ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہو۔ اور پورے نیوکلس سے ریلیٹڈ جو آخری مین ہیڈنگ ہے وہ فنکشن ہے۔ تو نیوکلس جیسے پہلے ہم نے بات کی کہ اٹ کنٹرولز دا سیلولر ایکٹیویٹی، سیل کی تمام ایکٹیویٹیز نیوکلس ہی کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم نیوکلس کو برین آف دا سیل بھی کہتے ہیں۔ اور اٹ آلسو کنٹینز دا ہیریڈیٹری مٹیریل جو کہ ڈی این اے ہے، یعنی انہیریٹنس کے لیے کچھ مٹیریل ہے جو پیرنٹس سے آف سپرنگ میں پاس ہونا چاہیے، وہ آج ہم جانتے ہیں ہیریڈیٹری مٹیریل ڈی این اے، اور یہ ہیریڈیٹری مٹیریل ڈی این اے نیوکلس کے اندر ہی موجود ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ ٹاپک جو ہے وہ نیوکلس کا کمپلیٹ ہوا۔ اب بہت امپورٹنٹ ہے ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے نیوکلس، تو اس کو بہت اچھے سے آپ نے تیار کرنا ہے۔ تو اگر کوئی بھی کنفیوژن ہو، کوئی کویشچن ہو تو اسے آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لازمی اپنے فرینڈز اور فیلوز کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ بچوں کا فائدہ ہو سکے، اور ہماری جو ایفرٹ ہے یہ بھی تھوڑی سی انکریز ہو سکے، کیونکہ جتنا آپ کی طرف سے اچھا رسپانس آئے گا، زیادہ بچے انوالو ہوں گے، اتنا جو ٹیچر ہے اس کا دل کرتا ہے کہ وہ زیادہ محنت سے، زیادہ لگن سے، اتنی ہی جان ڈال کے آپ کے لیے چیزوں کو لے کے آئے، لیکچرز کو پریپیئر کر کے آئے۔ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جس طرح سے بھی ہو، 2 بچے ہوں یا 2000 بچے ہوں، میں اپنی پوری ایفرٹس کروں، لیکن ڈیفینیٹلی اگر زیادہ سبسکرائبر ہوں گے، زیادہ بچے ہوں گے، تو وہ ہم جو ایفرٹ کر رہے ہیں تھوڑا سا اس کا پے بیک ہو جائے گا۔ تو لازمی اپنے فیلوز اور فرینڈز کو سجیسٹ کریں، اور جتنا بھی ہو سکے اپنے واٹس ایپ گروپس میں اور فیس بک جو آپ کی آئی ڈیز اور پروفائلز ہیں وہاں پہ بھی ویڈیوز اور چینل کے لنک کو شیئر کریں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کو پڑھیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔